सदनती त्राड़खल लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज में 5वां तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। दरबार आलिया नहरिया शरीफ पीर शमसल आरफीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दिगर मेहमानों में ज़मान मेडिकल कम्प्लेक्स एंड ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान, डॉक्टर ताजर रहमान, प्रिंसिपल जहरीन, कैप्टन एहतशाम रियाज और दिगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। एहतशाम, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सदनती त्राड़खल में लेफ्टिनेंट फैसल शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी इम्तहानात में नुमाया नंबरात लेने वाले तलबा और तलबात के एजाज़ में 5वां सालाना तकसीम इनामात का प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट फैसल शहीद सरदार अमरेज़ खान ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर पीर शमसुल आरफीन नक्शबंदी भी तशरीफ़ लाए थे। इनके अलावा मेहमानान ग्रामी में ज़मान मेडिकल कम्प्लेक्स एंड ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान, डॉक्टर ताज रहमान, प्रिंसिपल जरीन खान, कैप्टन एहतशाम रियाज और दीगर सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नबी पाक की अकीदत व मोहब्बत में नात रसूल मकबूल भी पेश की गई। स्टूडेंट्स ने जो है वो मिली नगमे पेश किए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें की गई और लेफ्टिनेंट फैसल शहीद जो प्री कैडेट कॉलेज और स्कूल है, इसके तलबा तलबात ने हर साल की तरह इस साल भी बहुत नुमाया नंबरात हासिल किए। इसके अलावा आपको बताएं कि 9th क्लास में से फ़िज़ा ज़फ़र ने 488, अरफ़ा अली ने 483, काशान रियाज ने 481, तूबा मुमताज़ ने 458, जबकि रोहान तैमूर ने 447, हाजरा शहजाद ने 446, अनस जुल्फ़कार ने 440 और नूर ईमान ने 438 नंबर दिए हैं। इसी तरह क्लास 10th में उरूज ज़फ़र ने 1077, आयमा खान ने 1073, हिमाल खान ने 1073 नंबरात लिए, निमरा अरशद 1064 नंबरात के साथ और फ़िज़ा शहजाद के अलावा सहर नसीर ने 1057 और 1060 नंबर लिए। मैमूना तारक, अमारा खान, बिलाल इम्तियाज़, ओकाशा हयात और दीगर तलबा और तलबात ने जो है नुमाया नंबरात हासिल किए। हीरा बरकत ने 933 नंबरात मैट्रिक से हासिल किए हैं। इसके अलावा आखिर में जो तलबा और तलबात में जिनमें नुमाया पोजीशंस ली गई हैं, उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम के आखिर में प्रिंसिपल सरदार अमरेज़ खान और वाइस प्रिंसिपल सरदार इमरान खान और मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार परवेज़ खान ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बेहतरीन और उम्दा रिफ्रेशमेंट का एहतमाम किया गया था। जी अच्छा, मलक तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। तो आइए आपको दिखाते हैं इस तकरीब के कुछ मनाज़िर। आग जाती है फलक पर रहम लाने के लिए।
discipline. The superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. Now I would like to invite Aima Shai to express her views about teachers. Please step forward. Aima Shai, class 10. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائق احترام صدر محفل حاضرین و ناظرین سامعین و سامعات السلام علیکم مجھے آج اس پروگرام مجلس میں موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے استاد کا احترام روشنی بانٹنا پھرنا ہے وہ سورج کی طرح روشنی بانٹنا پھرنا ہے وہ سورج کی طرح ڈوبنا ہے تو ستاروں کو جواب دینا ہے یہ سورج ہمارے استاد ہیں اور یہ ستارے ہم ہیں اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی حیثیت اہمیت و مقام مسلم ہے کیونکہ استاد ہی لوگ حالانہ قوم کی تعلیم اور تربیت کا ضامن ہوتا ہے استاد ہی قوم اور ملک کے نوجوانوں کو ثابت بناتا ہے قوم اور ملک کی ذمہ داریوں سے عہدہ بن ہو سکے والدین کے ذمہ کی روحانی تربیت ہوتی ہے جبکہ استاد کی ذمہ کی تربیت ہوتی ہے شعر لگتی ہے تو آتی ہوں جس کی صرف ہے روح انسانی استاد کا پیشہ بہت عظیم و مقدس ہوتا ہے دنیا کے تمام پہلوؤں پر فخر پرہیز کرنے اس پیشے کی عظمت پر بہت زور دیا ہے استاد تو وہ ہے جو انسان کو بےحبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے استاد تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے استاد سے مستفید ہونے کے لیے شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لیے عزت و احترام پیدا کرے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے اسلام میں حصول علم کو مسلمانوں نے جب فرض قرار دیا وہاں استاد کو بہت اہم مقام حاصل ہے تاکہ اس کے عظمت سے اس پیشے کا مقام بڑھ سکے استاد کی اہمیت اس کی بارش سے ہے جو زمین بارش جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اس بارش سے تکبر شاداب ہو جاتا ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خاموش ہوتے تھے گویا ان کے سبھی پر مری جائے بیٹھے انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اٹھ جائیں گے وقت نے اپنی قرآن تہذیب ادب و خطاب کے تقاضے ساتھ ساتھ بدلنے پڑے ہیں استاد بننا آج کل کے زمانے میں جوش لانے کے مترادف ہو گیا ہے جب مترادف ہو گیا ہے استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے لوہے کو پیس کر لوہے کو حقیقت میں یہی تم قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں چہرے دل کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کے اتنا شاد ہوتے ہیں پتی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کانوں کی انہیں کی کھوج سے اپنا پر ایجاد ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں اور جو کرتے ہیں ادب لیفٹیننٹ فیصل خان شہید to pay tribute to teachers. Students, please step forward. بسم اللہ الرحمن الرحیم
لیفٹیننٹ فیصل شہید پری کیڈٹ اسکول اینڈ کالج کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں ہمارے لیے نہایت عزت کے لائق آج کی اس تقریب کو رونق بخشنے والے مذہبی اسکالر پیر طریقت حضرت علامہ پیر شمس العارفین صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نعیہ شریف کو میں لیفٹیننٹ فیصل شہید اسکول کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پرزور تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہمارے اس پپے ناڈ کی زیب و زینت پپے ناڈ کی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرنے والی سماجی شخصیت میری مراد چیئرمین زمان ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ چیئرمین زمان میڈیکل کمپلیکس سردار محمد اشرف خان صاحب ان کے لیے بتائیے۔ ان کے ساتھ پرنسپل وائس ڈگری کالج بلوچ جناب سردار زہین صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر تاج الرحمان صاحب ایوب اسلامک یونیورسٹی سے تشریف فرما ہے۔ سردار پرویز خان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو اس ادارے کے نئے رہا ہے۔ کیپٹن احتشام ریاض صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہمارے کزن جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور باقی جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے ان میں اپنی طرف سے پرنسپل ادارہ اعزاز سردار انگریز خان صاحب کی طرف سے جملہ اسٹاف عمران کی طرف سے لیفٹیننٹ فیصل شہید کالج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے جو ہمارے تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرامز تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تو ابھی جو اس تقریب کا اصل حصہ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ ہمارے کالج میں ہر سال پیر صاحب میں آپ کی اٹینشن چاہوں گا اشرف صاحب، یہ ہر سال ہمارے ادارے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں کلاس 9, 10 فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں بچے آزاد جموں کشمیر بورڈ بیرپور میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی جاتی ہے، نمایاں نمبرات حاصل کرتے ہیں، نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ تقریب ان کو پڑھانے والے اساتذہ جو اپنی اب تک محنتوں سے اس طرح کے نتائج دیتے ہیں اور ان بچوں کے اعزاز میں رکھی جاتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے ان انعامات کی تقسیم کرواؤں گا، شروع کریں گے کلاس وائز، تو میں پیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلاس 9 سے ہم شروع کریں گے۔ جن بچوں نے بورڈ کے امتحانات میں نمایاں نمبرات حاصل کیے، ایک ایک کر کے میں بچوں کے نام پکاروں گا، بچے اسٹیج پر تشریف لائیں اور انعام۔ کلاس 9 سے شروع کرتے ہیں۔ کلاس 9 میں ٹوٹل مارکس 505 ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں جس بچی کو بلاؤں گا، اس بچی نے 431 مارکس حاصل کیے ہیں and she is Irza Chaudhary. Please come and stand. یہ کاشر آ جائے آپ Irza Chaudhary. دوسری بچی 439 marks and she is Nurul Iman. Nurul Iman from class 9. Please step forward. 505 میں سے 440 marks حاصل کیے اس کلاس میں انس ذوالفقار. Next, 446 marks, Hajra Shehra. 447 marks, Rohan Tebur. Out of 505, 447 marks, Rohan Tebur.
by getting 458 marks, तूबा मुमताज। ये बच्चे पहले से थोड़े आगे आते हैं, आप लोगों को पता है। 458 marks तूबा मुमताज। (481 marks out of 505. Third position in class, that is Kasha Riaz. 481 marks. Kasha Riaz. 483 marks. क्लास में सेकंड पोजीशन she is Arfa Ali Sajid. 483 marks. 483 marks. Arfa Ali Sajid. और क्लास को टॉप किया by getting 488 marks out of 505, Fiza Zafar. Class 9. अभी 2 क्लासेस के हमारे पास और अवार्ड्स हैं। उससे पहले मैं प्रिंसिपल अदारा आजाद नाब सरदार मोहम्मद अमरीज खान साहब से मुल्तमिस हूँ वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब जो तकरीब तक़सीम इनामात के नाम से मौसूम है, लेफ्टिनेंट फैसल शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज को ये एजाज़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह के आज की ये 5वीं मुतवातर तकरीब जो यहाँ पे इनेकाद पज़ीर है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्जतों के लायक और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे दरमियान जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर शमसुल आरिफीन साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनको लेफ्टिनेंट फैसल शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं समाजी शख्सियत और मरकज़ प्रार्थना की जानी पहचानी शख्सियत उस्मान मेडिकल कॉम्प्लेक्स उस्मान ट्रस्ट के चेयरमैन सरदार अशरफ खान साहब, आप उनको भी अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज ब्रांच सरदार जहीर साहब, कैप्टन अरशद साहब, डॉक्टर ताजुल रहमान साहब, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, लेफ्टिनेंट फैसल शहीद का अपनी खिदमत से अंजाम देने वाले हमारे साबका टीचर्स, स्टूडेंट्स और मौजूदा स्टाफ, लेफ्टिनेंट फैसल शहीद, तलबा, तालिबात और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। तकरीब इनामात की तक़सीम तकरीब इनामात की जब भी तकरीब किसी इदारे का इनेकाद पज़ीर होती है तो यकीनन ये उस इदारे के लिए एक एजाज़ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये ऐलान करने में खुशी महसूस हो रही है कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी इदारा हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के इम्तिहानात में शानदार नंबरात और नुमायाँ पोजीशन हासिल की है। इस पे मैं तमाम वालिदैन को, उनके बच्चों को, तमाम असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो तकरीब जिसका इनेकाद किया जाता है उसका मकसद आपकी मेहनत, आपके वालिदैन की मेहनत को अप्रिशिएट करना होता है। मुकाबले के इस दौर में ये इदारा जो अभी लोग मौजूद कह सकते हैं आप 2016 में लेफ्टिनेंट फैसल शहीद का आगाज हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में इस इदारे ने न सिर्फ तराखल बल्कि गिरदोनवा और तालीमी बोर्ड बीरपुर में एक नुमायाँ पोजीशन हासिल की। मैं समझता हूँ कि इस
اس میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور اساتذہ کرام کا کلیدی کردار ہے۔ آج کی اس تقریب میں جن جن بچوں نے تمام نمبرات حاصل کیے، الحمدللہ یہ اعزاز اس ادارے کو جاتا ہے کہ میرپور بورڈ میں جہاں لاکھوں اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں، اسی ادارے کی ایک طالبہ نے سال 2020 میں میرپور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بورڈ کی ٹاپ 10 پوزیشنز میں 3 پوزیشنز اور ہمیشہ بورڈ کی جو ٹاپ 20 پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں 3-4 پوزیشنز اس ادارے کی ہوتی ہے۔ FSC کے امتحان میں بھی اس سال ادارہ نے حاصل ہے پری انجینئرنگ میں 6ٹھی پوزیشن بورڈ میں حاصل کی اور مرکز تراڑکھل اور اس کے گرد و نواح کے باقی اداروں سے بہترین رزلٹ پیش کیا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی تعلیمی ادارے کی کامیابی میں اساتذہ کا کردار کلیدی ہوتا ہے۔ میں آج اس پروگرام کی وساطت سے اپنے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی بدولت میں آج یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں اور اس اعزاز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ آپ کی بے لوث خدمت اور آپ کی اس ادارے کے ساتھ ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ ادارہ جو ایک مشن کے تحت باہر سے وجود میں آیا، الحمدللہ اس ادارے کے ابتدائی سالوں میں ہی ہمارے جو گول تھے ہم نے کوشش کی اور آپ طلباء و طالبات اور آپ کے والدین کی آپ کی تعاون سے الحمدللہ ہم اس کی طرف گامزن ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ابھی ابتدائی سٹیج ہے، اس ادارے نے آگے مزید ترقی کرنی ہے۔ ادارے کے پاس ایک بہترین بلڈنگ، بہترین ماحول، بہترین کلاس رومز اور CCTV کیمراز کے ذریعے کلاسز کی نگرانی، بہترین سیکیورٹی سسٹم، بہترین کیفیٹیریا اور جو ایک بہترین ادارے کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے الحمدللہ وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یہ ادارہ جو نرسری سے لے کے FSC تک تعلیم دیتا ہے، گرد و نواح کے تقریباً 800 سے زائد طلباء و طالبات یہاں پہ زیر تعلیم ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں والدین سے بھی تو وہ اس ادارے کے ساتھ جس طرح انہوں نے پہلے تعاون کیا مستقبل میں بھی تعاون کرتے رہیں گے اور جو آپ کا تعاون ہمارے ساتھ آئے گا ہم آپ کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے، ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ ادارہ آنے والے سالوں میں ڈگری اور پھر یونیورسٹی کا درجہ حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو معززین تشریف لائے، چونکہ موسم سرد تھا، پروگرام کو اس طرح پروگرام ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی کے نام سے یہ پروگرام ہے۔ ہمارے جمعے والدین کو جب موسم فیوریبل ہوگا تو انشاءاللہ اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو اپریشیٹ کرنا اور ہمارے اساتذہ کرام جو ادارے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس ادارے کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ اور اپنی جو محبت ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اپنی پوری جو کوشش ہم کر سکے، ہمارے اساتذہ کرام کر سکے، ہمارے پاس اساتذہ کرام کی ایک بہترین ٹیم موجود ہے اور یہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ہیں جو پہلے سابقہ یہاں پہ جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی اور ابھی تک ان کے افیلیشنز ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ لیفٹیننٹ فیصل شہید کے نام سے یہ ادارہ منسوب ہے اس میں ہمیں 100% پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو موجودہ فرسٹ ایئر کلاس ہے اور کلاس 10 کا ہمارا رزلٹ تھا اس کے انعامات کی تقسیم کی طرف جاؤں گا تو میں اشرف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سامعین میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہماری یہ جو موجودہ فرسٹ ایئر کلاس ہے جب کلاس 10 میں انہوں نے پیپرز دیے تو یہ کلاس ہمارے ادارے کی انتہائی کمپیٹنٹ کلاس رہی پہلے بھی اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی ہمیں انتہائی اچھے نتائج دیں گے۔ اس کلاس میں نہ صرف 15 سے زائد بچیوں نے 1000 سے زائد نمبرات حاصل کیے بلکہ 15 میں 3 بچیوں نے بورڈ میں ٹاپ 20 پوزیشنز میں بھی پوزیشن حاصل کی۔
تو میں کیونکہ یہ فرسٹ ایئر میں بچے پروموٹ ہو چکے ہیں اور ہم بوائز کی کلاس نہیں چلاتے ہیں، شاید سارے بوائز یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، میں ان کے نام لوں گا، اگر ان کے پیرنٹس میں سے کوئی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے ایوارڈ لے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کلاس فرسٹ ایئر، ناؤ فرسٹ ایئر بیفور 10th کا جو ان کا رزلٹ تھا، اس کلاس میں ٹوٹل مارکس ہے 1100 اور اس میں سب سے پہلا ایوارڈ ہے حسان رفیع۔ He got 959 marks out of 1100۔ حسان رفیع ان جیسا آپ ہی دیکھیں حسان رفیع۔ اس کے بعد 965 مارکس حاصل کیے آؤٹ آف 1100۔ He is حسان سعید۔ حسان سعید، حسان سعید کی سسٹر یہاں پہ وہ آگے کلیکٹ کر دے اس کا نام حسان سعید۔ 989 مارکس حاصل کیے آؤٹ آف 1100۔ عبد الوہاب مجید، عبد الوہاب مجید، عبد الوہاب مجید کی سسٹر یہاں پہ اس کا انعام سن کر 989۔ Same numbers 989 out of 1100 is Hassan Tariq. Hassan Tariq. By getting 1002 out of 1100, Maryam Barkat. Maryam Barkat. 1021 Ishatul Razia. 1021 Ishatul Razia. 1024 Momna Asif. Momna Asif. 1038 Fajr Noor. 1038 Fajr Noor. 1047 Ukasha Hayat. Ukasha Hayat. 1048 he is Bilal Imtiaz. 1048 اس کے والد امتیاز صاحب یہاں موجود ہیں۔ 1048 1055 Amara Khan. 1058 Amara Khan. 1056 Mehmuna Tariq. 1056 Mehmuna Tariq. 1057 Andalik Basit. 1057 Andalik Basit. 1054 Sam Singh. Sam Singh. 1060 Fiza Shehzad. 1060 Fiza Shehzad. 1064 Nimra Arshad. 1064 Nimra Arshad. باقی تین بچیاں اس کلاس میں جو ہے
ان کے لیے بھرپور تعلیم جانیہ اپنے ذمے ان کو بناؤں گا. ان بچیوں نے بورڈ میں ہمارے 10 ڈسٹرکٹس میں تراڑکھل کے ایک پسماندہ علاقہ سے ٹاپ 20 پوزیشنز میں 3 پوزیشن حاصل کی. ان میں سب سے پہلے میں جس بچی کو بلاؤں گا, she got 1073 numbers. She got 15th position in Azad Jammu and Kashmir Board Mirpur, and she is Aima Khan. 1073. Aima Khan. Abdul Jabbar صاحب کی بیٹی ہے Aima Khan. Again, 15th position in Mirpur Board. She got 1073 marks. She is Himal Khan. 1073 marks. 15th position, Mirpur Board, Azad Kashmir. میرا نام محمد اشرف خان ہے. میں پاپے ناڑ کا رہنے والا ہوں. کوئی 55 سال پہلے میں یہاں سے ہجرت کر کے انگلینڈ چلا گیا. 16 سال کی عمر میں گیا تھا یہاں سے, اور 50 سال انگلینڈ میں رہنے کے بعد میں واپس اپنے ملک میں آیا ہوں, آزاد کشمیر میں, یعنی تراڑکھل میں واپس. مبارکباد کرتا ہوں ان پیرنٹس کو جنہوں نے اپنی محنت کر کے بچوں کو پڑھایا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا ملک روشن کرے گی. ہم اپنی او پی ڈی اور گائیڈ سروسز کی چیک اپ, الٹرا ساؤنڈ فری دیں گے, کوئی چارجز نہیں ہوں گے, آپ کو کوئی فی نہیں دینی پڑے گی. میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو حاملہ ہیں آپ ہاسپٹل میں آئیں, اپنی چیک اپ کروائیں. آپ کا الٹرا ساؤنڈ فری ہوگا, آپ کی ساری چیک اپ فری ہوگی, آپ کو ایک فالو اپ کیا جائے. جن بچیوں کے لیے آئرن یا کیلشیم کی کمی ہے, ہم ان کو فری آئرن اور کیلشیم دیں گے تاکہ ان کی صحت بہتر ہو, ان کے بچے بہتر ہو. یہ پروگرام پورے اگلے 4 مہینے کے لیے ہم جنرل او پی ڈی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنی پوری سپورٹ آپ کو دیں گے جتنے بھی ہو سکے مجھ سے. میرا ویژن جو ہے وہ اس ہاسپٹل کو ایک بڑے دور لیول پہ لے کے جانے کے لیے ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے یو کے کے اندر, بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, وہ بھی اٹیچ ہو رہے ہیں ہمارے اس ہاسپٹل کے ساتھ. وہ خود یہاں آئے گا, کھایا کریں گے, ٹیمیں لیں گے, اور یہ سروسز آپ لوگوں کے لیے. آج ہمیں دنیا میں بطور امت مسلمہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ان چیلنجز کو بیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک آرگنائزڈ قوم بننا ہے, ایک منظم قوم بننا ہے. ہم نے علم میں, ہم نے فلسفے میں, ہم نے سائنس میں, ہم نے ٹیکنالوجی میں, ہم نے جیولوجی میں, ہم نے اسپیس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے, تاکہ جو اس ملک کو خطرات درپیش ہے ان سے ہم نے نبرد ازما ہو سکے. اور یہ کام کرنا ہے آنے والی نسلوں نے, جنریشن. ہم جس خطے میں موجود ہیں یہ ہمارے اسلاف غازیوں, مجاہدوں و شہیدوں کی سرزمین ہے, جو ایک تقدس, جدوجہد, ایک قربانی کے نتیجے میں ہمیں ملی ہے. آج اس زمین کا ہمارے اوپر قرض ہے. ہمارا وطن جو ہے وہ آج تک محکوم ہے. ہمیں آج تک وہ آزادی کا وہ جو ثمرات تھے وہ میسر نہیں ہو سکے. ہماری قوم محکوم ہے. ہم نے اس جنریشن کو تیار کرنا ہے تاکہ یہ دنیا میں ایک آزاد قوم بن کے ابھرے, اور پھر دنیا کے اندر امامت کا جو ایک ہماری ذمہ داری ہے وہ امامت ہم نے آگے لے کے چلنی ہے, آگے لے کے بڑھنا ہے, اور جنریشن کو اس حوالے سے ہمیں ٹریننگ کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد
وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. انتہائی عظیم و قابل آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عظیم سماجی شخصیت جناب سردار محمد اشرف خان صاحب اور گورنمنٹ کالج بلوچ کے پرنسپل جناب سردار زرین خان صاحب، لیفٹیننٹ فیصل شہید کالج اور اسکول کے پرنسپل عزت مآب جناب علی مرتبہ سردار امریز خان صاحب، فیصل شہید کیڈٹ کالج کے وائس پرنسپل جناب سردار عمران خان صاحب، عزتوں کے لائق مہمانان گرامی وقار، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، میں آج اس تراڑکھل کی دھرتی پر فیصل شہید کیڈٹ کالج کی اس پروکار تقریب میں اپنی موجودگی کو اپنے لیے ایک فخر اور اعزاز سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ شہر ہمارا وہ شہر ہے جہاں ہمارا بچپن گزرا، یہاں وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں ہماری اخلاقی تربیت کی گئی، قلم و کرتاس سے ہمارا رشتہ جوڑا گیا، الفاظ کی ترتیب سکھائی گئی اور زمانے کی بھول بھلائیوں سے کیسے نکلنا ہے وہ انداز سکھائے گئے. میں آج فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا وہ پسماندہ علاقہ کہ جہاں راولپنڈی سے پہنچنے کے لیے 8-10 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا تھا، پسماندگی عروج پر تھی، مگر ایک بات تھی کہ مہمان نوازی اور کردار اس علاقے کا ہمیشہ نمایاں نشان رہا ہے. یہ وہ دھرتی ہے جس نے غازیوں کو جنم دیا، یہ وہ دھرتی ہے جس نے شہداء کو جنم دیا. آج میں فیصل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے اپنی جوانی کو ان بچوں کے مستقبل پر قربان کیا، نہ صرف جوانی کو بلکہ اپنے سامنے رکھا ہوا ایک عظیم کیریئر، نہ جانے اگر وہ دنیا میں ہوتا تو کہاں تک جاتا، لیکن اس نے جام شہادت نوش کر کے اپنے کیریئر کو وہ 4 چاند لگائے کہ آج وہ جرنیل بھی ہوتا تو شاید وہ وقار نہ پاتا کہ قبر میں اتر کر جام شہادت نوش کر کے اس دھرتی کا سر فخر سے بلند کر دیا. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس ثبوت کو، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس نے ایسے بچے جنم دیے. حضرات محترم اور معزز سامعین، ہماری تاریخ اجالوں سے بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ کے آسمان پر نمایاں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، جہاں شہداء کے علم بلند نظر آتے ہیں، جہاں علمی میدان میں زہر نظر آتے ہیں، جہاں تحقیق کے میدان میں محقق نظر آتے ہیں. آج بھی تاریخ کی برگردانی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سائنس کے میدان میں بھی ہم آگے تھے. آج تاریخ کو راہ الٹو تو پتہ چلتا ہے تحقیق کے میدان میں بھی ہم آگے ہیں. آج تاریخ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ پیرس اور لندن، نیو یارک جب تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے تو غرناطہ اور بغداد جگمگایا کرتے تھے. غرناطہ اور بغداد کی لائبریریاں اور تحقیق بتاتی ہے کہ قرآن خلاصہ کائنات ہے. قرآن سے رشتہ جڑا رہا تو ہم نے زمین کی پیمائش بھی کی، قرآن سے رشتہ جڑا رہا تو میں ضیاء الدین ابن بیتار کو کیسے بھول جاؤں جس نے صرف آم کی 130 بیماریوں پر ریسرچ کی. آج میں تاریخ میں ابو علی سینا کا نام کیسے بھول جاؤں، آج میں تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیسے بھول جاؤں. اور آج میں اس ماں کو سلام کیوں نہ پیش کروں کہ جب عبداللہ بن زبیر کا سر نیزے پہ 3 دن رہا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب باہر نکلی تو بیٹے کا سر جب نیزے پہ دیکھا تو اس ماں کا چبلا آج بھی تاریخ کے سینے پر ابھرتے ہوئے سورج سے زیادہ چمکتا اور چودھری کے چاند سے زیادہ روشن نظر آتا ہے. اس ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر نیزے پہ چڑھے ہوئے سر کو تیسرے دن دیکھ کر کہا میرا شاہ سوار بیٹا ابھی تک سواری سے نہیں اترا. جب معاشرے میں ایسی مائیں تھیں تو عروج ہمارا مقدر تھا، ہم منظر آشنا تھے.
تو کیا ہوا؟ اغیار نے سازش کی، پھر قرآن، مدرسہ، یونیورسٹی، کالج، ان میں خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس کا رخ قرآن کی طرف ہوا، جس کا رخ مدرسے کی طرف ہوا، جس کا رخ مسجد کی طرف ہوا، اس کے لیے انہوں نے ایک ایسی ترتیب بنائی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا منہ تو یونیورسٹی کی طرف ہو نہیں سکتا، اور جس کا منہ یونیورسٹی کی طرف ہو انہوں نے ایسی سازش کی کہ اس کا رخ تو مدرسے کی طرف نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ان غرناطہ اور بغداد اور ان مدارس و شام کے ان مدارس کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے امام مالک جیسے لوگ دیے، امام شافعی جیسے لوگ دیے، طارق بن زیاد جیسے لوگ دیے، محمد بن قاسم جیسے لوگ دیے۔ حضرات محترم، آج زمانے کا تقاضا ہے کہ ہم اغیار کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ قرآن کل بھی خلاصہ کائنات تھا، قرآن آج بھی خلاصہ کائنات ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کو پڑھو تو انہوں نے دیکھا کہ سورہ فیل میں ابابیل نے کنکریاں پھینکی، تو ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے چمڑے ہاتھی کے کیسے چیرے کہ آج ایک زورور بندوق جس ہاتھی کے چمڑے کو چیر نہیں سکتی، ان کنکریوں نے کیسے چیرا۔ ہم تو صرف تلاوت کی حد تک رہ گئے، ہم تو صرف اس کی حفظ کرنے کی حد تک رہے۔ تو اغیار نے اس پر تحقیق کی، سورہ فیل کو اٹھایا، اس پر تحقیق کی کہ کنکری ایک خاص فاصلے تک جا کر جب پاور آف گریویٹی حاصل کرتی ہے تو وہ کس رفتار سے آتی ہے اور وہ چمڑے کو چیر سکتی ہے۔ یہاں سے انہوں نے ایٹم کو پھاڑ کر ایک طاقت حاصل کرنے کی طاقت حاصل کی، یہ بھی سبق انہوں نے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ میرے معزز سامعین، مجھے بہت وقت بھی نہیں بھولتا، میں سردار انگریز خان کے کردار سے واقف ہوں کہ جب یہ یونیورسٹی کا انچارج تھا تو انہوں نے اپنے استاد ہونے کے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، تو میں نے ان دونوں بھائیوں کو، پرویز صاحب کو، انگریز صاحب کو، لگن، محنت، وقت کا پابند، میں اسی وقت سے سمجھ رہا تھا کہ یہ نوجوان اس کی معاشرے میں ایک نمایاں کردار ادا کریں گے۔ آج فیصل کالج تراڑکھل میں اور ان بچوں کے یہ نمرات، یہ بورڈ میں پوزیشنز، یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسرز ڈاکٹر طفیل، ڈاکٹر پیرزادہ ساجد الرحمان اور ڈاکٹر شاہ زمان، ان لوگوں کے الفاظ نہیں بھولتے کہ جب میں اور پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس یونیورسٹی کے قیام کی غرض سے تعمیرات مکمل کرنے کے بعد اسلامی یونیورسٹی کے ان ڈاکٹر سے ملے کہ آگے ہم اکیڈمک رہنمائی کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ اتنے پسماندہ علاقے میں آپ اتنے روپے خرچ کریں اور اتنی بلند و بالا عمارات کھڑی کریں، آپ کو پروفیسرز کہاں سے ملیں گے، آپ کو ڈاکٹرز کہاں سے ملیں گے؟ جب ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن اس وقت کا UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جسے ڈاکٹر عطا الرحمان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں چینج کیا، جب ان سے ہم NOC لینے لگے تو انہوں نے ہمیں جو تاریخ دی وہ جنوری کی تاریخ تھی۔ میں نے ڈاکٹر اسحاق قریشی جو ہمارے پہلے وائس چانسلر تھے ان سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری NOC نہیں ملنی، ہمیں بہت مشکل ہماری یونیورسٹی کو NOC ملے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا انہیں جنوری کی ڈیٹ کی ہے، جنوری میں تو یہاں 2 فٹ برف ہوتی ہے، ہمارے اس تک پہنچیں گے کیسے؟ اور اس سردی کو دیکھ کر انہوں نے پہلے ہمارے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ اتنی سردی میں دور دراز علاقے میں طلبہ کو سہولیات کہاں سے ملے گی؟ مگر خلوص اندر موجود ہو، صداقت موجود ہو، نیت کی پاکیزگی موجود ہو تو پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ جب نیتوں میں فتور آ جائے تو پھر منصوبے ادھورے رہ جایا کرتے ہیں، پھر منصوبے آپ کے نصب میں اٹک جایا کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب نیتوں میں فتور آتا ہے، اللہ کی مدد تب کرتا ہے جب نیتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ یہاں آئے وزٹ کر کے گئے تو یقین جانی میں حیران ہوں کہ پہلی وزٹ پر مجھے UGC سے فون آیا کہ آپ ذرا تشریف لائیے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں حاضر ہوا تو مجھے اس ڈاکٹر ویل کا بھی تاکہ الفاظ نہیں بھولتے، انہوں نے کہا پیر صاحب مبارک ہو کہ پہلی وزٹ میں یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس کو ہم NOC جاری کر رہے ہیں۔ وہ NOC لے کر ہم جفرآباد گئے،
اس وقت کے پریزیڈنٹ قاضی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے آرڈیننس کروایا اور 3 ماہ کے اندر اندر کابینہ سے منظوری کروانے کے بعد جب ہمارا بل اسمبلی میں گیا تو فرسٹ 2000 کا ایکٹ پوری اسمبلی نے پاس کیا، لیکن ساتھ یہ کہا اتنے پسماندہ علاقے میں آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی انویسٹمنٹ کرنے کی؟ تو پیر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارا جواب تھا کہ اگر ہر بندہ شہر میں ہی منصوبے بنائے تو نئے شہر کیسے آباد ہوں گے، نئی بستیاں کیسے آباد ہوں گی، پسماندہ علاقے آگے کیسے نکلیں گے؟ آج میں فیصل شہید کی روح کو ایثار ثواب کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب سردار امریز خان، سردار پرویز خان، سردار عمران خان کہ آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ شہید تو بہت ہوئے مگر یہ فیصل شہید سینٹرل کالج آج فیصل شہید کے کردار کا ایک علم نظر آتا رہے گا۔ وہ تو قبر میں آسودہ خاک ہو کر شہادت کے لطف اٹھا رہا ہے مگر آپ کا کردار اس قوم کے نوجوانوں کو سنوار کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ شہید قبر میں بھی چلا جائے تو اس کی برکات امت کو ملا کرتی ہے۔ میرے عزیز سامعین 2-4 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلے آزمان کالج کوٹلی میں وہاں بھی میرا خطاب تھا، کثیر تعداد میں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ موجود تھے، تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں صرف یہی باتیں کر کے نکل جاؤں تو میرا احساس ذمہ داری مجھے پھر شرمندہ کرتا رہے گا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محترم ہمارے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں ایک نمایاں مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح وہ خالق بے مثل ہے اس طرح یہ مخلوق بے مثل ہے، وہ بنانے میں بے مثل ہے، مصطفیٰ کریم بننے میں بے مثل ہے، وہ علم دینے میں بے مثل ہے، مصطفیٰ کریم علم لینے میں بے مثل ہے۔ اور آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام الانبیاء بھی ہے اور فخر انبیاء بھی ہے۔ ہمیں ان کو امتی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے معزز بزرگ تشریف فرما ہیں، جو عمر سے بڑے ہیں وہ میرے بزرگ ہیں، جو ہم عمر ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میرے بہنیں ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، آپ نے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ جہاں آپ نے فزکس پڑھنی ہے، جہاں آپ نے کیمسٹری پڑھنی ہے، جہاں آپ نے بایولوجی پڑھنی ہے، جہاں آپ نے حیاتیات کا علم سیکھنا ہے، جہاں آپ نے نباتات کا علم سیکھنا ہے، جہاں آپ نے پریکٹیکل کرنے ہیں تو یہاں وہاں مت بھولیے گا کہ آپ نے عرفان الہی بھی حاصل کرنا ہے۔ سنیے سائنس نے کتنی ترقی کی، فرمان خدا بندی ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے صرف زمین کی بات نہیں کی، فضا کی بات نہیں کی، خلا کی بات نہیں کی، سمندروں کی بات نہیں کی، دریاؤں کی بات نہیں کی، خلا اور فضاؤں کی بات نہیں کی، بلکہ فرمان خدا بندی ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اے انسان میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بھلے مجھے احساس ہے کہ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ محفل ایسی نہ جائے، کوئی میسج لے کر جائیں، کوئی پیغام لے کر جائیں تو سنیے۔ تذکیر 2 طرح کی ہے، ایک تذکیر عقلی ہے، ایک تذکیر ایمانی ہے۔ جب تذکیر عقلی کی بات آئی تو اللہ نے فرق نہیں چھوڑا، اغیار کو بھی دیا، اپنوں کو بھی دیا، تذکیر غیروں کو بھی دی، تذکیر اپنوں کو بھی دی۔ تذکیر عقلی نے کیا کمال کیا، آج میں ایک دن کا پکڑتا ہوں تو ہوا میں نہیں ٹھہرتا، لیکن عقل نے ٹن لوہا ہوا میں اڑا دیا۔ آج اگر میں آواز اٹھانا چاہوں اس کے بغیر بولوں تو شاید پچھلی صف والے میری آواز نہ سن سکیں، لیکن تذکیر عقلی نے آپ کی موبائل کے ذریعے شرق سے آواز کو اٹھایا، غرب میں پہنچا دیا۔ اس تذکیر عقلی نے سیارے فضا میں چھوڑ کر زمین
زمین کی تصویر لے کر گوگل پر پھینک دی ہے. آج گوگل کھولو, ایشیا کلک کرو تو ایشیا کھلے گا, پاکستان کلک کرو تو پاکستان کھلے گا, کشمیر کلک کرو تو کشمیر کھلے گا, پنچ کلک کرو تو پنچ کھلے گا, تراکھل کلک کرو تو تراکھل آئے گا, فیصل شہید کالج کو کلک کرو تو آپ کا کالج سامنے آ جائے گا. سیارہ کہاں ہے, موبائل کہاں ہے؟ یہ تسخیر عقلی کا کمال ہے کہ اس تسخیر عقلی نے, اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو روح کیا ہے, تسخیر ایمانی کیا ہے. تسخیر عقلی یہ ہے کہ انسان عقل اور علم تجھے چاند تک لے کر گیا ہے, لیکن ایمان چاند کے خالق تک لے کر جاتا ہے. اور جب بندہ چاند کے خالق تک پہنچتا ہے تو پھر سنی ہوتا کیا ہے. تسخیر ایمانی اور تسخیر عقلی میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور خاص کر کے طلبہ و طالبات, میں صرف آپ کے اندر ایک قوت ایمانی پیدا بیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ کے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں. سیلف کانفیڈنس I want to develop in yourself. You should have to develop self confidence in yourself. کہ آپ کسی چھوٹی قوم کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ کسی چھوٹی قوم کے ثبوت نہیں ہیں, آپ کسی چھوٹی قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں, آپ کسی چھوٹی قوم کے بیٹے نہیں ہیں. ارے اغیار نے تو عقل کے زور سے یہ آواز وہاں تک پہنچائی, لیکن تاریخ دان برق الٹے. مدینہ میں مسجد نبوی ہے, صحابہ اور تابعین بیٹھے ہیں, عمر منبر پہ کھڑے ہیں. ارے جس سائنس نے صدیاں لگائیں, جس سائنس نے کروڑوں اربوں ڈالر لگائے, جس سائنس نے اسباب ڈھونڈے, ٹاور لگائے, ٹاور پر ڈرمز لگائے, ڈرمز کو ویو سے کے ساتھ منسلک کیا, آپ کے موبائل میں ویوز پیدا کی. آج دیکھو نا, آپ اندازہ کرو, آپ اپنے موبائل سے 0313 ملاؤ تو آپ کے سگنل کو سانگ اٹھائے گا, 0345 ملاؤ تو آپ کے سگنلز کو ٹیلی نار اٹھاتا ہے, 0300 ملاؤ تو آپ کے سگنلز کو جیز اٹھاتا ہے, 0333 ملاؤ تو آپ کے سگنلز کو یو اٹھاتا ہے. مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ہوا کو بتاتا کون ہے کہ یہ سگنل کس کے, یہ لے کر کس طرف جانے ہیں, اور ٹاور کو کون بتاتا ہے کہ چونکہ یہ جیز کے سگنل ہے اور میں ٹیلی نار کا ٹاور ہوں, میں نے یہ سگنل نہیں اٹھانے. اگر تسخیر عقلی یہاں تک جا سکتی ہے تو سنو پھر تسخیر ایمانی کہاں تک جاتی ہے. آج آپ لائیو کال کرتے ہیں, ویڈیو کالز, آپ کا عزیز سعودیہ بیٹھا ہوتا ہے, آپ یہاں تصویر پر اس کی حرکتیں دیکھتے ہیں, اس کی باتیں بھی سنتے ہیں, اس کے ہلتے ہونٹ بھی دیکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں تسخیر عقلی. اور تسخیر ایمانی کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, جمعے کا دن ہے, عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور منبر پر سے اچانک کہتے ہیں یا ساریۃ الی الجبل, یا ساریۃ الی الجبل, یا ساریۃ الی الجبل. 3 دفعہ کہتے ہیں. حضرت ساریہ نے حامد میں محاذ جنگ پر جہاد کر رہے ہیں اور عمر فاروق مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران نے کہا او ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, او ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, او ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. صحابہ نے بات نوٹ کر لی اور کچھ دنوں کو آپ نے عمر فاروق سے پوچھا اے امیر المومنین کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کہا نہامن میں ساریہ کو شکست ہونے والی تھی اور میں نے اسے کہا پہاڑ سے حملہ کر اور پیچھے سے جو فوج آ رہی اسے قابو کر. پھر صحابہ انتظار میں تھے, ٹیلی فون تو تھے نہیں. جب قاصد آنا شروع ہوئے تو ان سے پوچھا بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے, نہامن میں ہمارے جو سپاہی جہاد کر رہے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے بتایا ہم تو ہار رہے تھے, لیکن جمعے کے وقت عین نماز جمعہ کے وقت زور کے وقت ساریہ نے ہمیں کہا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ہم نے ساریہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا عمر فاروق کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں پہاڑ کی طرف ہوا تو مجھے فتح حاصل ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ تسخیر عقلی ہے, وہ تسخیر ایمانی ہے. اللہ رب العزت ایمان کی جب قوت عطا کرتا ہے, اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھو, اپنے نظریات کو مضبوط رکھو, اور پھر جب آپ پڑھو گے, پھر جب آپ تعلیم حاصل کرو گے تو یہ تعلیم آپ کی رہنمائی کرے گی, یہ تعلیم آپ کو آگے لے کر جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے سامنے ایک جذبہ موجود ہوگا. اب میں پروفیسر زرین صاحب کی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں اور سردار اشرف صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بھی کالج یہ اسپتال میرے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے.
یہ تعمیر میرے ہاتھوں کی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی جہاں تک آپ پہنچے اللہ کرے ہم بھی وہاں تک جلدی پہنچ جائیں اور اس علاقے کی خدمت جاری رہے۔ سردار زرین خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیا ڈاکٹرز جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ خدمات پیش کرتے ہیں؟ کیا بیوروکریٹس اپنے آفیسز میں غریب پروری کر رہے ہیں؟ کیا دفاتر میں داد رسی ہو رہی ہے؟ کیا عدالتوں میں انصاف تاخیر کا شکار نہیں؟ آج آپ نے نظریہ باندھنا ہے، آج آپ نے خیالات پکے کرنے ہیں کہ جب ہم عملی فیلڈ میں آئیں گے ہمارا منشور پیسہ کمانا نہیں ہوگا، ہمارا منشور خدمت کرنا ہوگا۔ ہم پیسے کو اہمیت نہیں دیں گے، ہم دکھی انسانیت کی خدمت کو اہمیت دیں گے۔ جب آپ انسانوں سے پیار کریں گے اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، اور ہماری عظمت رفتہ بھی پلٹ کر آ جائے گی، ہماری عظمت رفتہ بھی پھر پلٹ کر آ جائے گی۔ اللہ رب العزت میں پھر سردار امریز خان صاحب، سردار عمران خان صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں نے کافی دیر آپ کی سماع فراشی کی ہے، آپ کا قیمتی وقت لے لیا ہے، اور وقت کی پابندی کے پیش نظر میں کسی بھی ایک عنوان کو ابتدا سے لے کر آگے تک نہیں جا سکا۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ایک علمی نشست کریں گے، اور اس علمی نشست میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ خوبصورت باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ہی شعر میں، چونکہ یہ ایک ادبی محفل ہے، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ قلم و کرتاس سے رشتہ مضبوط رکھنے والوں کی محفل ہے، تو میں آخر میں اتنا بتاتا چلوں کہ گویا مسلمانم الازم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں کانپ جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور کن کن چیزوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں برائیوں کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، کرپشن کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آج آپ نے اسی جہاد کا عہد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مستقبل کو اس سورج سے بھی زیادہ طاقت فرمائے۔ میری گفتگو میں اگر آپ کے مزاج کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہو، اللہ بھی مجھے معاف فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے معاف فرمائے، اور آپ بھی درگزر کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔